बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर शाद अहमद ख़ान टीवी टुडे स्पेशल के साथ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में 11वें कौमी असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और तमाम पार्टीज़ अपना अपना राग अलाप रही हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। अगर देखें मुस्लिम लीग नून को तो बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ लोगों की मोहब्बत वालेहाना मोहब्बत भी नज़र आ रही है। दूसरी तरफ देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बहुत ज़्यादा तकरीरें कर रहे हैं। लेकिन कल हमने देखा कि हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब के साथ आज़ाद कश्मीर जा रहा हूँ और वहाँ हम जलसे करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सरकार में जो हों, वज़ीर दाखिला हों या वज़ीर हों, मुशीर हों, वो तो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। लेकिन चूँकि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा। दूसरी बात ये देखनी ये है कि आवाम तो वोट उसको देगी जिसने मुल्क के लिए खिदमत की, जो मुल्क में महंगाई को कम करे, जो नौकरियां दे। उनके देख करके आवाम ने इस वक्त इंतखाब में हिस्सा लेना है और वोट देना उसको है जिससे उनको मोहब्बत है। तो नाजरीन, मोहब्बत एक तरफ, काम एक तरफ, जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में वो एक तरफ। तो आज हमने, हमारे मेहमान होंगे आज मलक मेहरबान साहब हैं जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, और साथ में इंजीनियर इफ्तिखार साहब हैं जो कि पीटीआई से हैं। ये दोनों बड़े सीनियर रहनुमा हैं। आज हमने इनको मदऊ किया और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं अपने स्टूडियो में। और सबसे पहले सवाल करूंगा इंजीनियर साहब से कि इंजीनियर साहब, क्या हुकूमत वक्त के जो भी नुमाइंदा होते हैं, वज़ीर, मुशीर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, क्या वो इंतखाब में जाके इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीवी टुडे डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर आज मुझे इज्जत बख्शी कि मैं दो लफ्ज़ कहूँ। देखिए, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन जो है वो वाक़ईतन आज़ाद है, और अगर कोई भी वायलेशन होगी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्यों ना हो या शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला की तरफ से ना हो, ये उनकी ख्वाहिश है। कहते हैं जी मैं जाके जलसे करूँगा, अगर कानून को इजाज़त देगा तो कर लें। अगर इलेक्शन कमीशन तंबीह दे सकता है, वार्निंग दे सकता है अली अमीन गंडापुर के बयानात को जिसमें कोई पैसों की अट्रैक्शन की बात की, उस तरह की बात की, तो वो इनको भी रोक लेगा। कोई इस पर मैं आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह हम जो आइन कानून और जो ये ज़ाब्ते हैं हम उनको मानते हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि भाई इन चीज़ों पे हम अगेंस्ट जाएँ। बहरहाल माजी के रेफरेंस मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन यही बता देता हूँ कि इंशाअल्लाह जिस तरह हमने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस में पूरी चीज़ों को मद्देनज़र रखा, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर जो उस्मान डार थे, उन्होंने सियालकोट का इलेक्शन जब हुआ तो उस इलेक्शन में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया ताकि वो इलेक्शन कैंपेन चला सके। मलक मेहरबान साहब, चूँकि आप भी अपोजिशन से हैं और मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, इन्होंने बात की कि जी मद्देनज़र रखा जाएगा तमाम पॉलिसीज़ को और इलेक्शन कमीशन जो कुछ चाहेगा वो कर सकता है। तो हमने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी देखा और हमने अब इस वक्त आज़ाद कश्मीर में भी जो पैसों की तकसीम हो रही है, जो खरीदो फरोख्त हो रही है, आप क्या समझते हैं? चूँकि आप अपोजिशन से हैं तो आप मुझे इस पर ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिए, क्या वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और शुक्रिया चोई साहब। चोई साहब ने तो बड़े आसान तरीके से जो है अपने सवाल का जवाब भी दे दिया और अपनी जो गवर्नमेंट है उसको समेट लिया। हालांकि ऐसा नहीं है। आपने देखा, अवाम ने देखा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या हुआ, फिर ज़िमनी जो इलेक्शन थे उनके अंदर क्या हुआ। आप अपना डस्का और सियालकोट के जो इलेक्शन थे ज़िमनी, उनको देख लें, उनके अंदर क्या हुआ। तो ये कहने की बात है कि इंशाल्लाह हम एक्शन लेंगे, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्शन लेगा। अभी तक तो मैं समझता हूँ जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने 500 अरब रुपए तकसीम करने की अनाउंस किया जलसे के अंदर, और उसके ऊपर आप ये देखिए कि उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी है, एक एक कश्मीरी को 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। अब मुझे तो लगता ये है कि 1-1 करोड़ की वोट वहाँ ख़रीदी जा रही है, और हुकूमत वक्त जो है वो वहाँ पर वज़ीर दाखिला भी जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, और हुकूमती पूरी मशीनरी जो है वो कश्मीर के अंदर ला कर खड़ी कर दी गई है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस नहीं लेगा तो ज़ाहिर है रिज़ल्ट जो है वो दूसरे आएंगे,
اور یہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے یہ تبھی وہ کرتی ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو کمزور دکھتی ہے, کمزور نظر آتی ہے. اب چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر اس کی جو فوٹنگ ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے. اب ان کو لگ رہا ہے, اس لیے سارے کے سارے جو وفاق کے منسٹرز ہیں وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے رواں دواں ہیں کشمیر کی طرف اور کشمیر کے الیکشن کو فوکس کر رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا الیکشن کمیشن جو ہے ان کو نوٹس لینا چاہیے اور یہ جو الیکشن ہے اس کو شفاف ہونا چاہیے. اگر یہ الیکشن شفاف ہوتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اچھی لیڈ کے ساتھ وفاق میں انشاءاللہ کشمیر کو لے کے آئے گی. انجینئر افتخار صاحب, ابھی تک تو جب سے پاکستان بنا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اسی کی آزاد کشمیر میں حکومت ہوتی ہے, اسی کی گلگت بلتستان میں, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں, ملک تبدیلی کی طرف جا رہا ہے. کیا کچھ ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ اس وقت اپسیٹ ہو جائے سب کچھ, کیونکہ گلگت بلتستان میں تو آپ لوگوں کو حکومت مل گئی, لیکن جو کچھ سنا جا رہا ہے, جو کچھ لوگوں میں ہم دیکھ رہے ہیں, لوگوں کی اتنا جوش و خروش ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, کیا واقعی پی ٹی آئی کے ساتھ وہاں لوگ بہت زیادہ ہیں اور آپ حکومت بنا سکیں گے اگر پیسوں کو سائڈ پہ کر دیا جائے؟ بہت شکریہ جی, ماشاءاللہ اچھے اینکر ہیں اور آپ کی باتوں سے جو ہے وہ ہم محسوس کر رہے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, اینکر بھی آخر پاکستان کا شہری ہوتا ہے, اس کی سیاسی سوچ بھی ہے. نہیں, میرے اندر کوئی خوشبو نہیں ہے, میں سوال کر رہا ہوں جو کوئی ہونا چاہتا. بدبو کی بات نہیں کی, میں نے تو خوشبو کی بات کی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اور آپ کو بھی میں نے کالم لکھا ہے جو میرے خیال میں کل خبریں میں چھپ رہا ہے. میں نے بولا کہ جب اگر اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے اور اس کی وہاں صوبے میں بھی ہو جاتی ہے, گلگت بلتستان میں ہو جاتی ہے, آزاد کشمیر میں ہو جاتی ہے, اور یہ روایات رہی ہیں. لیکن میں نے ایک بات, ایک نقطہ اٹھایا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی جواب دیں گے اور میرے پیارے دوست ملک مہربان صاحب بھی مہربانی کرتے ہوئے اس کو اپنا خیال سے اظہار کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایک شخص کو 1-1 کروڑ روپے دے رہے ہیں, تو بابا پھر اگر ایسی چیز ہے کہ جیتنا ہی مرکز والی نے ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس طرح کے الزامات لگانے کی, اور یہ بونڈے الزام ہو وہ ایسے ہی ثابت ہو سکتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مرکز میں جس کی ہے وہاں بن جائے گی, تو کیا ضرورت ہے وزیر اعظم کو تقریریں کرنے کی, کیا ضرورت ہے ہمارا ایک گروپ وہاں پہ. میں خود الیکشن جموں 5 میں اکبر ابراہیم کی کمپین میں پرسوں تھا, میں لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں, وہ عمران خان کا ساتھ چاہتے ہیں. اصل میں ایک اور بات میں بتا رہا ہوں کہ قومیں جو ہیں وہ فیصلہ جو اچھی قومیں کرتی ہیں وہ تیندے اور کریلوں اور ٹماٹروں کی قیمتوں کے اوپر نہیں کرتی. وہ یہ دیکھتی ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم, آپ کا ملک کا لیڈر موقف کیا اپناتا ہے. مجھے یہ بات بتا دیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ, بلاول زرداری کے چاہنے والے لوگ جو, اور میاں نواز شریف کی پارٹی کے محترمہ مریم صاحب یا ان کے جتنے بھی لیڈر ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اس پورے جلسوں میں انہوں نے کبھی ایک بار بھی کشمیر میں لگے ہوئے کرفیو کی بات کی جو اب دوسرے سال کے قریب جا رہا ہے. کبھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بھارت اور مودی وہاں پہ کیا ظلم کر رہے ہیں. سر لوگ اب سمجھ چکے ہیں, اب انٹرنیٹ کا دور ہے, لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے, لوگ پڑھتے ہیں, اور کشمیریوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کشمیری سیاست میں بہت دلچسپی دیتے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی پاکستان پیپلز پارٹی, وہاں پہ تو مقابلہ ہی پیپلز پارٹی کا اور پاکستان تحریک انصاف کا ہے. نون کے بارے میں تو کسی نے کہا تھا, جس سے میں اتفاق تو نہیں کرتا کیونکہ سیاست کو ہم احترام کرتے ہیں, لیکن کہا تھا کسی نے کہ آزاد کشمیر میں نون انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اس کا تو وہاں پہ کوئی مقام ہی نہیں ہے. 2-4 سیٹوں پہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں. آپ کی حالت یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں جس کا مقابلے کے سامنے ہے وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی جو اپنا وقار بڑے تیزی سے کھو رہی ہے, اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنی سٹرگل سے, اپنی جدوجہد سے وہ الیکشن جیتیں گے. مرکز سے ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور میرے بھائی جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ملک مہربان, یہ میں ایک سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آخر پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کا وہ وین جو انہوں نے اسمبلی کے اوپر اختیار کیا ہے,
کیا اس کا اثر کشمیر کے اوپر نہیں پڑے گا؟ کشمیر کے بارے میں جو ان کا موقف ہے، جو انہوں نے دلیری سے یونائٹڈ نیشنز میں بھی کہا اور عملی طور پہ پاکستان کی قومی اسمبلی جو باوقار ادارہ ہے وہاں بھی کھڑے ہو کر جو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی بات کی اور جس دلیرانہ انداز سے انہوں نے مودی کو للکارا، آج تک کبھی کسی نے کلبھوشن کا نام تک نہیں لیا تھا. ایسے شرماتے تھے جس طرح وہ سکھ سردار کی بیوی جو ہے لسی کے اوپر تیرتے ہوئے مکھن کو کہہ رہی تھی کہ منع کا ابا ہے کیونکہ اس کے خاوند کا نام سردار مکھن سنگھ تھا. کبھی نام نہیں لیا، کبھی یہ نہیں کہا، کبھی جندال کے ساتھ جو ہے بغیر ویزے کے اور ساڑیاں اور آم اور لاہور نزول، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اپنی فیکٹریوں میں وہاں پہ انڈینز کا کام کرنا. آپ اور چھوڑے، میں تو آئی وٹنس عزیزیہ سٹیل مل مکہ مکرمہ میں جتنے ان کے امپلائیز تھے سارے کے سارے جناب انڈیا سے ان کا تعلق تھا. دبئی سے وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے. میں خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، زندہ نہیں بٹ سرگودا میں آپ کا مسلم لیگ کا بڑا لیڈر ہے. اس کے سامنے ہندوؤں نے کہا تھا کہ ہم نے میاں شریف کی بھگوان کی، میں نے انجینئر افتخار صاحب سوال یہ کیا تھا کیا واقعی نوٹوں کی ریل پیل ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے کشمیر میں؟ آپ جندال کی طرف لے گئے تو ملک مہربان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ واقعی کیا آپ کی مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اپنا مقام کھو چکی ہے؟ لیکن دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ ہر روز جلسے پہ جلسہ کر رہی ہیں اور بڑے طاقتور جلسے محسوس ہو رہے ہیں. عوام کو بھی، لوگوں کو بھی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، ہم لوگ کورنگ بھی کر رہے ہیں، کوریج دے رہے ہیں وہاں پر جا کر کے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ انہوں نے بات کی انجینئر صاحب نے جندال کی اور کلبھوشن کی، تو کلبھوشن تو میرا خیال اس حکومت میں میرا خیال جانے والا تھا تو لوگوں نے واویلا ڈالا جس کی وجہ سے وہ بچ گیا، نہیں جا سکا. تو آپ مجھے بتائیے کہ واقعی مقام کھو چکی ہے آپ کی پارٹی وہاں پر؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، انجینئر افتخار صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں نا جی ہماری جو پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس کو ایسے کھینچ کے باہر نکالا ہے نا جی کہ جی بالکل وہاں پر مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ نام و نشان بھی نہیں ہے، اور ایک دوا بھی پڑھ لی پارٹی کے لیے کہ جی اب تو وہ بالکل گئی. تو میں بالکل اس بات پہ مجھے یہ بات سن کے خوشی ہوئی چوہی صاحب کی کہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو یہ احساس تو ہوا کہ جی وہ اس بات پر آ گئے کہ نون لیگ کو اس حد تک لے گئے کہ جی وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. ہمارا مقابلہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، نون لیگ کے ساتھ تو ہے ہی نہیں. تو یہ تو وقت بتائے گا کہ اگر الیکشن فیئر ہوتے ہیں، اگر الیکشن کمیشن اس میں رول ادا کرتے ہیں، اگر رات کو بکسے 1 بجے تک نہیں کھلتے اور یہ رزلٹ جو ہے وہ 9 بجے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پہاڑی علاقے کے بہانے نہیں بنتے، برف باری کے بہانے نہیں بنتے، تو انشاءاللہ نون لیگ جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ کشمیر کے اندر گورنمنٹ بنائے گی اپنی. اور یہ نظر آ رہا ہے آپ کو بھی اور میڈیا کو بھی. باقی پاکستان تحریک انصاف کا جو رول ہے اس کے اندر، چوہی صاحب نے کہا کہ جی ہم نے کشمیر کے اوپر بڑی بات کی، تو چوہی صاحب آپ کی پارٹی نے تو کشمیر کو سیل کر دیا، فروخت کر دیا، بیچ دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کشمیری جو ہیں وہ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ ٹماٹر ٹینڈے کی وجہ سے ووٹ نہیں دیتے. آج کل لوگ ویژن رکھتے ہیں، آج کل لوگ جانتے ہیں کہ کیسے جو ہے کون سا جو لیڈر ہے جو وہ ملک کے لیے صحیح ہے اس کو لایا جائے. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اب آپ آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ وفاق کے اندر بھی، کشمیر کے اندر بھی اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ کس کو لے کر آنا چاہیے، کون ہے جو ملک کو سنوار سکتا ہے، کون ہے جو موٹر ویز کا جال بچھا سکتا ہے، کون ہے جو ملک کو ترقی کے گامزن پر لے کے جا سکتا ہے، کون وہ شخصیت ہے جو اپنے ملک کو کھڑا کر سکتی ہے. تو یہ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں سمجھتا ہوں کشمیری عوام بھی جو ہے وہ اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارا جو جموں کشمیر ہے وہ کرفیو کی ضد میں ہے، اور ہماری جو بات ہے وہ صرف باتوں کی حد تک اسمبلی فلور میں بڑی بڑی باتیں کر دی جاتی ہیں. ہمارے پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں وہ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، بڑی خوبصورت تقریر کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جی ان کی جو تقریر ہے وہ لوگوں کے دلوں میں سما جائے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے، سمانی چاہیے، لیکن کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے اور وہ کام جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ جو کشمیر کے اوپر ڈیل ہوئی، جو کشمیر کا سودا کیا گیا، اس کے بعد
اگر آپ بہت سارے درد اور مرم اور پٹیاں رکھنی شروع کر دیں تو وہ کشمیریوں کا درد اور مرم جو ہے ان پٹیوں سے نہیں بھرے گا، وہ جو زخم ان کے ہیں وہ نہیں بھرے جائیں گے. تو الیکشن جو ہے وہ مقابلہ تو ساری پارٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ہے. تو جب تینوں پارٹیاں وہاں الیکشن لڑی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیڈ کرے گی. باقی اب میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اگر الیکشن شفاف ہوتے ہیں، اگر الیکشن چوری نہیں ہوتے، اگر ووٹ کو عزت دی جاتی ہے تو یہ الیکشن جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہی ون کرے گی. اگر ہو سکتا ہے موسم خراب ہو سکتا ہے پہاڑوں پہ برف باری شروع ہو جائے اور رزلٹ جو ہیں وہ رات کو 2 بجے 4 بجے تک، جیسے سیالکوٹ اور ڈسکا میں ہوا 4 بجے تک اور 5 بجے تک نہ آئیں تو اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن جو آج کشمیر کی عوام ہے وہ یکسو ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہے. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک مریم نواز صاحبہ کے ایک جلسے کی، تو لوگ جو ہے وہ درختوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور درختوں کے اوپر کھڑے ہو کر اتنی اونچائی کے اوپر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پاکستان مسلم لیگ کے جھنڈوں کو لگا رہے تھے. تو وہ جنون ہے کشمیر کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا. دیکھیں مطلب میرے افتخار صاحب بہت بڑی بڑی باتیں کی. انہوں نے بات کی کہ پہاڑوں پہ برف باری کا تو موسم نہیں ہے. انشاءاللہ رزلٹ بھی جلدی آئے گا اور جس سے عوام محبت کرتی ہوگی اسی کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم جیتیں گے، ان کا کہنا یہ جیتیں گے، لیکن جیتے گا تو وہ جس کو عوام ووٹ دے گی. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے انجینئر صاحب؟ بالکل میں تو آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جیتے گا وہ جس کو عوام وہ ووٹ دیں گے. اور دیکھیں یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے امیدوار بڑی اکثریت سے جیتیں گے. یہ لوگ تو تیاری کر رہے ہیں شرح دستور کے اوپر دھرنا دینے کی. ان کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کل 45 سینٹی گریڈ جو ہے وہ ٹمپریچر ہے اور تارکول کی سڑکیں جو 50 سینٹی گریڈ تک چلی جاتی ہیں. بارش ہوئی تو آپ بھاگ جائیں گے، آندھی آئی تو آپ کھڑے نہیں ہوں گے. میں اس سے پہلے جتنی بھی تحریکیں ہیں ان کو آئی وٹنس رہا. اچھا میرا تجربہ یہ بھی ہے کہ کچھ ایسا میں نے وقت بھی گزارا ان لوگوں کے ساتھ 2007 سے پہلے. مجھے بہت کچھ پتا ہے کہ کس طرح کی تحریکیں چلا سکتے ہیں. تحریکیں چلانے کے لیے سر دھرنے دینے کے لیے ایک جس جنون کی یہ بات کر رہے ہیں اسی جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جذبہ کہاں ہوگا کہ جب آپ پاکستان کی بنیادی سوچ ٹو نیشن تھیوری کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ ہندوستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر پنجاب میں یہ کہتے ہوں کہ میرا ملک جو ہے وہ ایک درمیان میں ہمارے لکیر ہے. ہم بھی اسی رب کو پوچھتے ہیں جس رب کو یہ پوچھتے ہیں. ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں. ہم بس بیچ میں ایک لکیر سی ہے اور فلانا ہے. دیکھیے اسی بات کے اوپر مجید نظامی صاحب نے نواز شریف صاحب کو ڈانٹا تھا کہ نہیں یہ 10 لاکھ لوگوں کی قربانیوں سے حاصل کیا وہ ملک ہے. اگر ایسے ہی تھا تو پھر الگ کیوں ہوئے تھے؟ پھر ہندو پانی اور مسلم پانی کیوں تھا؟ بینک بھی مسلم کمرشل بینک تھے اور ہندو کمرشل بینک تھے. یہ ہماری جو تفریق ہوئی تھی لا الہ الا اللہ کے نام کیوں ہوئی تھی؟ تو ہم ان سے ایک ورکنگ ریلیشن تو رکھ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ درمیان میں چھوٹی سی لکیر ہے. اب کشمیریوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آج چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی اسپوکس پرسن بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا. ہم ان کو بھی یاد کرا دیتے کہ جب وزٹ ہوا تھا راجیو گاندھی کا تو اسی میریٹ کے سامنے سے کشمیر ہاؤس سے بورڈ کس نے اترائے، کشمیر کو کیسے بیچا گیا تھا شملہ معاہدہ میں، کس طرح اس انٹرنیشنل ایشو کو ایک لوکل ایشو بنانے کی بات کی تھی. اور نواز شریف صاحب کے تو ایجنڈے میں کبھی یہ کشمیر کا ایشو رہا نہیں ہے. اب محترمہ مریم صاحبہ جو مجھ سے عمر میں چھوٹی ہیں، میں محترمہ اس لیے کہوں گا کہ پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ وہاں جا کے تقریر کرتی ہیں تو آپ کشمیریوں کے ساتھ کیا رشتہ بناتی ہیں؟ کبھی آپ کہتی ہیں کہ میں لاہور سے میرا تعلق ہے، کبھی کشمیر سے آپ رشتہ جوڑ لیتی ہیں، کبھی آپ ہزارہ کی بہو بن جاتی ہیں. اصل میں آپ پاکستان کی بیٹی بنے، آپ پاکستان کی سوچ کو آگے لے کے چلیں. آپ فوج کو گالی دے کے، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کر کے آپ بھارت، اسرائیل اور امریکہ سے اگر گرین چٹ لینے کی کوشش کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں غلط ہے. آپ ہاریں یا جیتیں، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، چلے مان لیتے ہیں کہ دعویٰ کہ مسلم لیگ نون وہاں سے بڑی سیٹیں جیتیں گی، لیکن ایک بات میں بھی لکھے دیتا ہوں، آپ لکھ لیجیے.
کہ مسلم لیگ نون کو بہت بری طرح وہاں پہ شکست ہو. وہاں پہ آپ اگر نکیال کے سیکٹر سے جو جاوید اقبال بڑھانوی اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے ہیں وہاں دیکھیں, وہاں پہ تو نون آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی بابا. آپ کا یہاں پہ فاروق حیدر صاحب مقابلہ کریں گے اشفاق ظفر کا, اور وہ بھی پتہ چلا کہ وہ پیپلز پارٹی کو وننگ پوزیشن پہ. ہم کسی جگہ ہاریں گے لیکن اکثر جگہ پہ ہم جیتیں گے. اور انشاءاللہ العزیز میں یہ جو سیٹیں پاکستان کے اندر ہیں, یہ 12 سیٹوں میں بھی آپ کو میں لکھے دیتا ہوں کہ 7-8 سیٹیں ہم جیتنے والے ہیں. اب یہ بات کہیں کہ بھائی اگر یہ کہیں کہ آپ کو کس نے بتایا, ہمیں کرائن بتاتے, ہمیں ہوا بتاتی, ہمیں خوشبو ایک سندیسہ لے کر آ کے بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت. انجینئر صاحب نے کہا کہ جی ہمیں خوشبو بتاتی ہے, ہمیں ہوا بتاتی ہے. ناظرین وقفے کا وقت ہوا چاہتے ہیں. بیک ناظرین, وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ووٹ جیتنے کی, ہارنے کی, خوشبوؤں کی. تو ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ملیحہ ہاشمی ہیں جو کہ اینکر پرسن, سینئر اینکر پرسن ہیں. ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جی اپنے پروگرام میں. آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. تو ملک مہربان صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ ملک صاحب یہ جو خوشبوئیں آ رہی ہیں جیتنے کی اور ہارنے کی, جلسے تو آپ کے بڑے کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, عوام بھی دیکھ رہی ہے. تو آپ اس پہ تھوڑا سا دوبارہ سے میں آپ کو تکلیف دوں گا کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بالکل یہ جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ جو خوشبوئیں اور ہوائیں جو ہیں, یہ ابھی چوئی صاحب نے الفاظ جو بولے ہیں وہی میں انہی کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہ جو خوشبوئیں اور یہ جو ہوائیں ہیں, اگر ان کو کنٹرول کر لیا گیا اور شفاف الیکشن جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہوتے ہیں تو بالکل پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنائے گی اور آپ کو وہاں پر وہ تبدیلی ضرور نظر آئے گی. تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. ہر دفعہ مرکز جو ہے وہ جو مرکز میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہی کشمیر میں اپنی گورنمنٹ بناتی ہے. تو اس دفعہ جو ہے یہ تبدیلی آئے گی. اس دفعہ مرکز پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہوگا اور کشمیر میں جو حکومت ہے پھر دوبارہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہوگی. تو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا, اگر الیکشن شفاف ہوتے ہیں اور بہترین طریقے سے اس کے ووٹ کو عزت دی جاتی ہے اور یہ الیکشن جو ہے وہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ون کرے گی. باقی آپ دیکھیں جب حکومتی مشینری جو ہے وہ پوری طرح اس میں انوالو ہوتی ہے اور پوری طرح وہ اس کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے, اور جب پرائم منسٹر وقت جو ہیں وہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اور وزیر داخلہ جو ہے وہ اس کو وزٹ کرتے ہیں, اور وہاں کے جو سینئر منسٹر ہیں وہ کروڑوں روپے کی آفر کرتے ہیں, وہ 500 ارب کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو دیں گے اور کروڑوں آپ کو نوکریاں دیں گے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو دیکھنی چاہیے کہ الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ عوام کو جو ہے وہ جھوٹ اور ورغلا کر ان کو دوسری طرف لے جایا جا رہا ہے. کشمیر کی جو عوام ہے وہ بخوبی جانتی ہے, کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں, کشمیری جو ہماری بہنیں, ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں, انہوں نے پاکستان میں جو کنٹینر لگا کر لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کو 50 لاکھ گھر دیں گے, ہم آپ کو کروڑوں نوکریاں دیں گے, وہ یہاں پاکستان میں تو دے نہیں سکے, نہ کروڑوں نوکریاں, نہ وہ لاکھوں گھر, نہ ہی وہ, بلکہ یہاں تک کہ اب تو غریب کے منہ سے جو ہے وہ نوالا جو ہے وہ روٹی کا وہ چھین لیا گیا ہے. اور ابھی جو غریب ہے وہ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ابھی چوئی صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیسے گورنمنٹ بناتی ہے. تو اب عوام کو سمجھ آ چکی ہے, عوام جو ہے وہ غربت کی چکی میں پسی جا رہی ہے. آج کا جو غریب ہے, آج کا جو ہمارا عوام ہے, جو جس کے اوپر جو پریشر ہے وہ پریشر یہ ہے کہ وہ بجلی کا بل اپنا ادا نہیں کر سکتا, وہ اپنے بچوں کی جو فیسیں ہیں وہ نہیں دے سکتا, اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک ٹائم کا کھانا جو اس نے کسی مزدور نے اور وہ اکٹھا کرنا ہے تو وہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, بالکل آپ یہ دیکھیں کہ جو غریب ہے وہ چکی میں پستا جا رہا ہے, اور باقی جو ہے حکومت کے جو دعوے ہیں
جو وزیروں کے دعوے ہیں وہ اسی طرح چلتے جا رہے ہیں، اور ایسے کرتے کرتے 3 سال گزر گئے ہیں. ہر سال بجٹ کے اوپر یہ آتا ہے کہ جی پچھلی حکومت کا جو پریشر تھا ہم وہ برداشت کر رہے ہیں، پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دیا، پچھلی گورنمنٹ نے یہ کر دیا. خدا را 3 جو ہے آپ کے دوار مکمل ہو چکے ہیں، 3 سال پورے ہو چکے ہیں، 3 بجٹ آپ نے پیش کر دیے ہیں، اور عوام جو ہے اسی طرح جو چکی میں وہ پستی جا رہی ہے. میں تو عوام کی بات کرتا ہوں تو کشمیر کی جو عوام ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو بڑی بڑی جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں، جو بڑے بڑے راستوں پر جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی آپ کو 500 ارب روپیہ بھی مل جائے گا، کروڑوں روپے، 1 کروڑ روپیہ فی ووٹر کو ملے گا، اور کروڑوں نوکریاں جو ہے وہ کشمیریوں کو دی جائیں گی، تو ایسے بالکل نہیں ہوگا. آپ کی یہ جو دعوے ہیں وہ دعوے ہی رہیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ میں پھر کہوں گا، آپ نے ڈاکٹر صاحب کہا کہ برف کا موسم نہیں ہے، تو وہ تو میں نے ایک طنزاً بات کی تھی کہ برف نہ پڑ جائے. کوئی خبر آتی ہے نا جی کہ کس وجہ سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے وہ رزلٹ نہیں پہنچ سکا، وہ کیا وجہ تھی، لیٹ ہو گیا، بارش ہو گئی، دھوپ ہو گئی، پہاڑی راستہ ہے، گاڑیاں گم گئیں، وہ جناب پہنچتے کچھ ہو گیا. تو اگر ایسا نہ ہوا تو الیکشن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی جو ہے وہ کشمیر کے اندر ون کرے گی. ملیحہ، ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن کی، یہ بات کر رہے ہیں ہزاروں کروڑوں نوکریوں کی اور کاروبار کی. تو آپ چونکہ اینکر پرسن ہیں، آپ بھی کوریج کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن پہ، آپ کیا دیکھ رہی ہیں وہاں کہ اس وقت کیا اپسیٹ ہونے والا ہے؟ جیسا کہ پہلے ہم سنتے ہیں کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں حکومت بناتے ہیں. کیا آپ دیکھتی ہیں کہ اس دفعہ کچھ تبدیلی ہونے والی ہے؟ جی بہت شکریہ. میں ابھی ان کی گفتگو سن رہی تھی تو مجھے بالکل نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب یاد آ گئے کہ ان کی بھی جمہوریت کی ڈیفینیشن بالکل یہی ہے کہ جس الیکشن کو نون لیگ یا پیپلز پارٹی جیتے وہ جمہوریت کی فتح ہے. جہاں پر کوئی بھی تیسری جماعت جیت جائے وہاں پر جمہوریت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، وہاں پر الیکشن میں دھاندلی بھی ہو جاتی ہے، وہاں پہ پورا نظام کویشنیبل ہو جاتا ہے جسٹ بیکاز پی ایم ایل این اور پی 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 ڈڈ ناٹ ون. جہاں تک بات ہے اس چیز کی کہ کون جیتتا ہے تو ظاہر ہے کشمیر کی عوام فیصلہ کرے گی. لیکن مجھے بہت ہی مذاقہ خیز منظر لگا جس وقت مریم صاحبہ گئیں کشمیر جا کر. ایک تو کل ایک مذاقہ خیز منظر تھا جو انہوں نے ٹویٹ کی، ایک اپنی تصویر لگائی جو واقعی ایکچوئل تصویر تھی کشمیر میں کھڑے ہوئے، اور ساتھ ہی فوٹو شاپ کر کے نواز شریف صاحب کی تصویر بھی لگائی کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے. وہ تو جس وقت پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کی لندن کی تازہ ترین تصویر ہے میاں صاحب کی ماشاءاللہ اچھی صحت میں، اس وقت فوری طور پر ان کو ڈیلیٹ کرنی پڑی. سملرلی جس طرح سے انہوں نے کشمیر میں جا کر عوام کو یہ کہا کہ آپ حکمرانوں سے سوال کریں آپ کو آج تک کیا دیا ہے، آپ کو ملا ہی کیا ہے، تو کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ بھائی پچھلے 5 سال آپ کی حکومت رہی ہے، آپ نے کرنا تھا. یہ تو آپ بالکل وہی کام کر رہی ہیں جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی جو 2015 سے 17 تک کی کارکردگی پر تھی، تو آپ نے 2018 میں شیئر کر کے کہا کہ یہ دیکھو شرم آنی چاہیے عمران خان حکومت کو. تو جس وقت پھر کسی نے ان کو اردو ترجمہ کر کے بتایا کہ یہ آپ کی نواز لیگ کی کارکردگی کی رپورٹ ہے تو فوراً پھر ان کو اسی طرح یہ کل کی تصویر کی طرح ڈیلیٹ کرنی پڑی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پولیٹیکل ریٹرک کہ جی کروڑوں نوکریاں دیں گے، لاکھوں گھر بنائیں گے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی اس کے لیے کر کیا رہے ہیں. نواز شریف یا زرداری دور میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس قسم کے نعرے بھی لگے ہوں یا اس قسم کی کوشش بھی ہوئی ہو. ہاں بالکل کووڈ کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز فکس کرنے کے لیے بڑے بڑے سخت فیصلے کرنے پڑے اس حکومت کو، جس کی وجہ سے یقیناً اکنامک کرنچ آیا. اور کووڈ نے ظاہر ہم نے دیکھا کہ دنیا کی جو کامیاب ترین اکانومیز ہیں جب وہ اس چکی میں پس گئیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر تو بہت زیادہ پھر بھی نسبتاً کرم کیا ماشاءاللہ. تو یقیناً غریب کے حالات مشکل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. روٹی 2 وقت کی مشکل ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت بے روزگاری آئی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. لیکن ہمیں یہ فیکٹرز بھی ملحوظ خاطر رکھنے کہ یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. پیٹرول کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، لیکن پاکستان کی حکومت نے بہت حد تک اس کو ریٹین کر کے رکھا ہے. نہیں کرے گی، یہ سٹیپس نہیں لے گی تو شاید ہم ان سے زیادہ کھل کر تنقید کریں گے کہ بھائی آپ عوام کو کیوں ریلیف نہیں دے رہے. گھروں کی بات، 50 لاکھ گھروں کی بات کی گئی تھی. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم لانچ کی گئی ہے اس کے تحت اب غریب بندے کی بات ہو رہی ہے، غریب کو گھر ملے گا انشاءاللہ. اور پھر یہ کہ جس طرح ہوتا یہ تھا، اور میں آپ کی آڈینس کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے
کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر فرض کیا کہ میں ایک جگہ رہتی ہوں, میرے مکان کا کرایہ 10,000 روپے ہے, وہ 10,000 دیتے دیتے 1,20,000 روپے میرے مالک مکان کے پاس سال کا کرایہ چلا گیا. اب وہ پیسہ مالک مکان کا ہے. اس اسکیم کے تحت ہوگا کیا, نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت, کہ آپ کے وہ جو 1,20,000 روپے سال کے کٹے, اگر 10,000 بل فرض کرایا ہو, تو وہ آپ کی انسٹالمنٹ پے ہو گئی. وہ آپ 1,20,000 روپے کے مالک بن گئے اپنے گھر کے. اب آپ اپنے گھر کی ملکیت لینے کے لیے ایک قدم اور آگے آ گئے. سو یہ اس طرح کے سٹیپس ہیں کہ یہ جو پچھلا 40-50 سال کا بگاڑ ہے نا جی, جو بار بار عمران خان بھی مثال دیتے ہیں کہ 1960 کی دہائی میں کیا ہمارا ملک تھا, باہر کے شہزادے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے, چھٹیاں گزارنے آتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ جو 70 سے آنورڈز ہم نے ایک تباہی کا شکار ہوتے ہوئے پاکستان کو دیکھا, اور بالخصوص پھر جو افغانستان US کانفلکٹ ہے, اس کی وجہ سے بھی جو 20 سال افغانستان نے جو بھگتا سو بھگتا, پاکستان نے اس کا بہت زیادہ فال آؤٹ برداشت کیا. وہ 1-2 دن میں, 1-2 سال میں, یا 5 سال میں بھی آپ اس کو ریکور اس سے نہیں کر سکتے. ہاں, کم از کم بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو لوگ جونکوں کی طرح چپکے رہے ہیں, چمٹے رہے ہیں اقتدار کو, کوئی بھی جماعت ہو, اٹس ناٹ نیسیسریلی اباؤٹ PMLN یا PPP. میں تو کہتی ہوں جو PTI کے اندر بھی موجود ہیں ایسی کالی بھیڑیں جو عمران خان کی تبدیلی کی چھتری تلے آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید ہمارا احتساب نہیں ہوگا. آپ کی سوچ ہے, ہر شخص کی فائل بنی ہوئی ہے, ہر شخص کا احتساب ہو رہا ہے, اور نظام کرے نہ کرے اللہ کی فائل بہت سخت ہے. سو اس کو کم از کم بھی میں سمجھتی ہوں کہ اگلے 20 سال, آج سے لے کے 20 سال تک, وہ لوگ جو جونکوں کی طرح چمٹے رہے ہیں اقتدار کو اور پاکستان کو نچوڑ کے کھا گئے ہیں, ان کو دور رکھا جائے اقتدار سے. اور ایسے ایماندار لوگ, ہمیں صرف ایک عمران خان نہیں چاہیے, ہمیں 10,000 عمران خان چاہیے, ہر ادارے میں ہمیں عمران خان چاہیے. سو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پاکستان کی عوام سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, تبدیلی لانا, پاکستان کے نظام کو بہتر کرنا صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے, ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے. انجینئر افتخار صاحب, بڑی ملیحہ نے بڑی زبردست باتیں کی, لیکن ساتھ میں انہوں نے جو ذکر کیا کالی بھیڑوں کا, عمران خان صاحب تو ایک ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ نون PPP سب نے لوٹ کے کھایا, کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو PTI میں جو لوگ پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے نکالے ہوئے لوگ خان صاحب کی چھتری کے تلے ہیں, کیا یہ واقعی ہی نظام کو تبدیل کرنے دیں گے خان صاحب کو, کر سکیں گے خان صاحب نظام تبدیل؟ دیکھیں, عمران خان کیپٹن ہے اور عمران خان ایک بس کا ڈرائیور, بھلے سے اس کی سواریوں میں کچھ بدنیت شخص بھی شامل ہو گیا ہو جو حالات کے ستم کی وجہ سے. کبھی کہتے تھے کہ جہانگیر ترین وہ اس کو جہاز دیتا ہے, اس کو انویسٹ کرتا ہے. تو میرے گھر میں ایک تقریب کی جگہ میں ایک بندے نے کوشچن کہا ہے کہ آپ نے جہانگیر ترین کو شامل کیا وہ جہاز والے کو. خان صاحب نے ایک بات کہی لیا جی, خان صاحب نے کہا تھا کہ میری آپ نے بہت چھوٹی قیمت لگائی. اصل ایک جہاز, ایک طیارہ طویل ریاست کے پاس, اور بے شمار چودھری منیر جو ہے محترمہ مریم نواز شریف کی اسمبلی روشن لکمان کے پاس ہے. کیا کرتے ہیں اب لوگ تو شارٹ وے کے لیے استعمال کرنے کے لیے چیزیں اللہ تعالیٰ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر حلال طریقے سے اگر آپ نے سونے کے محل بھی بنا لیے تو وہ جائز ہیں, حلال ہیں. اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ عمران خان ان کا پارٹنر ہے, عمران خان نے کوئی اس طرح کی بات کی, ابھی کوئی ایک مسئلہ بنا تھا رنگ روڈ کا, زلفی بخاری ایگزٹ ہو کے سائڈ پہ ہو بیٹھ, ابھی کرپشن ہوئی ہی نہیں. ملک مہربان صاحب کو میں یاد کرتے ہوئے یہ بات بتا دوں کہ آپ نے 1500 کلومیٹر کے موٹر ویز بنائے تھے, ہم 4500 کلومیٹر کے موٹر ویز ہمارے پاس ہر جگہ. آپ کی قوم کی جو جتنی بھی بدقسمتی ہے, میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں, جس طرح ہماری بیٹی نے بھی آگے بات ایڈ کی کہ یہ کوئی 2-4 سال کی بات نہیں, 35 سال آپ لوگوں نے حکومت کی. آپ لوگ کوئی یوگنڈا کے ایدی امین نہیں تھے کہ جو یوگنڈا میں حکومت کرتا رہا. آپ اسی ملک کے حکمران تھے, اسی ملک کو آپ نے لوٹا اور کھسوٹا. آپ جب جدہ جاتے ہیں, میں تو جدہ آئی وٹنس کی بات کروں گا نا ڈاکٹر صاحب, جہاں پہ میں نے دیکھا ان کو, یہ جاتے ہی پہلے ہفتے میں مدینہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ محمدی پلازا کے اوپر بہت بڑا ایک فلور لے لیں, میدان احد سے لے کر
सीधा रोड अगर आप शहर मतार यानी एयरपोर्ट रोड की तरफ से पूरी जमीनें उन्होंने खरीद ली। सर हमारे बच्चों का क्या कसूर था जिस हमने अपने बच्चे डॉक्टर पैदा किए, डॉक्टर इंजीनियर और ऐसे डॉक्टर जो बिल्कुल पीएचडी डॉक्टर पैदा किए, और सुबह और शाम वो घर से निकलते हैं और रात को मजदूरी करके घर को वापस आते हैं। ये इनका क्या नाम था हसन हुसैन का, इनके अंदर क्या खूबी थी, और फिर हमारे अदारों को गाली देते हुए देर लगाते हैं। ये ब्रिगेडियर अब्दुल कयूम से होते हुए कश्मीरी बिरादरी के नाम के ऊपर 10 लाख का फंड दिया। मलिक साहब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, इस रिकॉर्ड को आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, जनरल ब्रिगेडियर कयूम से होते हुए जनरल जिलानी के पास आते हैं और गाड़ी की चाबी जो है उनकी मिसेस को देते हैं, और जब उन्होंने कहा कि भाई ये आप क्यों दे रहे हैं, जनरल जिलानी साहब ने मियां शरीफ को कहा, उन्होंने कहा ये जुमला कहा था, ये रिकॉर्ड है, उन्होंने ये कहा था कि भैन भरा दा मसला है, तुसी विच देखो सरकार ये इस मुल्क को इसी तरह नहीं खाया गया। आप अब बिजली महंगी की बात करते हैं, ये जो IPPs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुए ये किसने किए थे? ये इकरामुल्लाह नियाज़ी ने किए थे, ये इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी के बाप ने किए थे, ये इन्हीं लोगों ने किए थे जो आज कश्मीर के अंदर चीख चीख के अपनी बात करते हैं और फिर ये कहते हैं कि इस मुल्क में महंगाई है। बाबा अभी के जो 4-5 साल हैं आप इस तकलीफ से गुजरो तो सही। पहले आप कहते थे टमाटरों की कीमत 450 रुपए होगी, अब आप फिर ये ना कह देना कि बड़ी ईद के ऊपर महंगे हो गए टमाटर, कौम तबाह हो गई। मतलब मेहरबान देखिए साहब मैंने मैं आ जाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा है, थोड़ा सा मेहरबान साहब की मेहरबानी, जी, जी। एक मिनट बात जी, जी, खत्म प्लीज, करके प्लीज। फिर हमने इनको ही सुनना है बेचारों को, मलिया ने भी बहुत नहीं, नंबर लगा दिया और जी, मैं भी जी। ये बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहना है कि आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपके डैम बन रहे हैं, हाउसिंग अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, ऑटो पॉलिसी आई है, 5 लाख नौकरियां इससे डेवलप हो रही हैं। आपके जनाब पहली दफा जो गाड़ी खरीदने वाला उसको जनाब अली सस्ती गाड़ी मिल रही है, 1.5 लाख रुपए आपकी छोटी गाड़ी सस्ती कर दी। आप चाहते क्या हैं? आप ये चाहते हैं कि टैक्स गवर्नमेंट का कोई ले ना और जनाब अली हम डकारे मारें, अपनी अपनी लैंड क्रूजरों पे बैठ के जनाब अली झंडे लहराते रहे। तो वो आजाद कश्मीर में उन्होंने गल नहीं, वो वेले चले गए, वेले नंगे तौबा वाले सारी बात की। मलिक साहब इंजीनियर साहब ने कहा कि आप लोग चाहते क्या हैं, तो लोग तो चाहते हैं तब्दीली। तो इन्होंने बात की जहाज़ों की, मैं समझता हूँ कि तनवीर इलियास साहब के पास भी जहाज़ है, आजकल वो जहाज़ में उड़ा रहे हैं सारे परिंदे, तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? मैं जी डॉक्टर साहब चूँकि दोनों तरफ मेरे जो कोलीग्स बैठे हैं, इंजीनियर इफ्तिखार साहब ने भी बड़ी खूबसूरत तरीके से पैगाम दिया है और जो मलिया बहन हैं इन्होंने भी बहुत अच्छा तज्जिया किया आते सारी। मैं अक्सर प्रोग्राम में जाता हूं तो मैं समझता हूं जो तज्जिया नगार होता है वो ओवरऑल बात करता है, हर पार्टी की चुन चुन के उस पार्टी की चीज़ें भी सामने रखता है, दूसरी पार्टी की चीज़ें भी सामने रखता है, और तज्जिया नगार जो है वो दोनों पार्टियों के कैंडिडेट या लोग बैठे होते हैं उनको छोड़कर मुल्क और आवाम की बात कर रहा होता है और वो फिर पैगाम देता है। लोग तज्जिया नगार की बात से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जी मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है। तो जैसे ही मेरी बहन ने आकर बिल्कुल बड़ा फोकस तरीके से जो है वो नून लीग को टारगेट किया है, और इसी तरह मेरे बड़े मोहतरम हैं इफ्तिखार भाई, उन्होंने तो हमें भी टारगेट किया। इफ्तिखार भाई जो हैं उन्होंने भी बड़े खूबसूरत तरीके से जो है FIA ने शहबाज शरीफ साहब को हरास कर दिया, अपनी बात को सामने रखा है। तो बिल्कुल जैसे मेरी मलिहा बहन ने जो है वो बात की है ना जी, प्राइम मिनिस्टर भी बिल्कुल सेम ऐसी बात करते हैं कि जी आप सब्र तो करें, आप वेट तो करें, 2 साल बाकी रह गए हैं और फिर देखिएगा कि पाकिस्तान में दूध की और शहद की नहरें बहेंगी। और बिल्कुल मेरे मोहतरम बड़े भाई, मैं बहुत एहतराम करता हूँ इंजीनियर इफ्तिखार साहब चौधरी साहब का, तो वो भी बड़ी खूबसूरत तरीके से बात करें। भाई खुदा रहा मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि मुल्क जो है वो पाकिस्तान का जो मुल्क है इसकी आवाम को कौन से डब्बे में बिठाकर कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। आप जो है वो पिछले 3 सालों से हर साल बाद हर साल का जो बजट पेश करते हैं और उसमें ये आप कहते हैं कि जी ये 1 साल जो था ना जी ये गुजर गया, अब देखिएगा कल सुबह जो है वो पाकिस्तान की जो नवीद है वो कैसी निकल रही है।
اسی طرح یہ کرتے کرتے 3 سال گزر گئے ہیں، اور چوئی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جی آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے، آپ لوگوں نے روڈ کے اوپر آنا ہے، 45 ڈگری جو ہے وہ گرمی کی جو شدت ہوگی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ چوئی صاحب، نہ تو ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور نہ ہی ہم روڈوں پر بیٹھیں گے، ہم آپ کو پورے 5 سال جو ہیں وہ بالکل خوبصورت طریقے سے دیکھیں گے کہ آپ کر لیں جو عوام کے ساتھ کرنا ہے، پھر 5 سال بعد جو عوام نے پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ کرنا ہے تو وہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ ہم جو ہے وہ ایسے نہیں کریں گے کہ جی 3 سال یا 2 سال یا 6 مہینے جو ہے وہ روڈوں کے اوپر بیٹھ کر کنٹینر لگا کر پوری عوام کو جو ہے وہ پابند کر کے پورے ملک کو جو ہے وہ کلوز کر کے ملک اوپر پریشر ڈال کر بیٹھ جائیں۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ آگے کی طرف جائے۔ ملک صاحب، اس کا مطلب آپ نے آزاد کشمیر میں بھی 5 سال ان کو دیے اور حکومت پہ پاکستان کو 5 سال گزارے گی، تو میں اسی سوال کو لے کر کے جاؤں گا ملیحہ کی طرف۔ ملیحہ، آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کے بارے میں تو انہوں نے ایک دم ایک نعرہ لگا دیا کہ آپ ایک ہی پارٹی پہ بات کریں، حالانکہ آپ اینکر پرسن ہیں، آپ نے تو سب کی بات کی۔ میں تو سب کی بات کرتی ہوں۔ سب کی بات یہ ہے کہ میں نے تو سب سے زیادہ 2019 میں بھی میں نے اور احمد قریشی نے تو مل کے نعرہ لگایا تھا کہ اگر فضل الرحمان صاحب یہ جو ریلی نکال رہے ہیں، دھرنا کرنے جا رہے ہیں ڈی چوک پر، وہ اگر عوام کے انٹرسٹ کی خاطر کریں تو ہم لیڈ کریں گے ان کے ساتھ مل کے، لیکن وہ کس لیے کر رہے تھے؟ مٹن کڑھائیاں آ رہی تھی ان کے لیے، بارش میں خوار ہو رہے تھے ان کے کارکنان اور خود عیش کر رہے تھے۔ اور پھر یہ کہ بڑی انہوں نے اچھی بات کی کہ جی ہمارا ارادہ نہیں ہے کوئی روڈ بلاک کرنے کا، کوئی دھرنا دینے کا، تو یہ ظاہر ہے یہ اچھی بات ہے۔ شہباز شریف صاحب کا بھی ارادہ نہیں تھا، زرداری صاحب کا بھی نہیں تھا، لیکن مریم صاحبہ اور فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب، ان تینوں کے دل کی آواز نہیں ہے جو یہ بات کر رہے ہیں۔ ان تینوں کا پورا پروگرام تھا کہ کسی طرح نکلیں گے اور جلاؤ گھیراؤ کی پوری پالیسی اپنائی جائے گی، لیکن وہ ہو نہیں سکا کیونکہ عوام نکلے نہیں۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عوام کیوں نہیں نکلے۔ کیا نون لیگ کا ووٹر نہیں ہے پاکستان میں؟ بالکل ہے۔ کیا فضل الرحمان صاحب کا ووٹر نہیں ہے پاکستان میں؟ ہے۔ کیا عمران خان مخالف لوگ نہیں ہیں پاکستان میں؟ بالکل ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ کیوں نہیں نکلے ان کے ساتھ سڑک پر؟ وہ اس لیے نہیں نکلے کہ انہیں پتا تھا کہ کرپشن کے پیسے کو جو بچانے کا اس کے تحفظ کی ڈرائیو ہے، اس میں ہم کیوں خوار ہوں؟ اگر ہمارے انٹرسٹ کی بات ہو اس میں تو ہم بات کریں۔ اچھا، بجٹ کی انہوں نے 2 بار مینشن کیا، پچھلی بار مجھے یاد نہیں رہا اس کو وہ اس پہ بات کرنا۔ بجٹ پہ اتنا زبردست موقع تھا پیپلز پارٹی کے پاس، نون لیگ کے پاس، فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے پاس، خود تو وہ نہیں ہے بدقسمتی سے جس کا انہیں بڑا ملال ہے، بڑے عرصے بعد یہ پرکس اینڈ پریویلیجز ان کے کھو گئے۔ بڑا عالی شان موقع تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو یہ پریکٹیکلی ٹف ٹائم دیتے کہ کہتے جی کہ آپ 2 سال بعد تنخواہیں بڑھا رہے ہیں سرکاری ملازمین کی 10%، اس کو 20% کریں۔ کچھ ایسے عوام دوست مطالبات ہوتے جن پر یہ اڑ جاتے۔ کیا ہوا؟ کاپیاں پھینک رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، ان چیزوں سے عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، گالیاں دے رہے ہیں، مطلب گالم گلوچ ہے سارا کچھ اسمبلی میں دیکھیں۔ اور پھر یہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات، یہ جو دودھ اور شہد کی نہروں کی بات کی جاتی ہے نا، 3 سال پہلے اگر تو نواز شریف صاحب دودھ اور شہد کی وہ نہریں بنا کر چھوڑ گئے ہیں، اور زرداری صاحب ان سے پیچھے 5 سال پہلے جہاں پر وہ خود ایسے ہاسپٹلز بنا جاتے کہ جہاں پر وہ خود علاج کرا سکیں، پھر تو میں بھی سب سے آگے بڑھ کے کہتی کہ بھائی شیر نواز شریف صاحب کو 4تھی دفعہ بھی آنا چاہیے۔ لیکن کس بات کے لیے ہم بار بار ان آزمائے ہوئے کارتوسوں کو آزمائیں، انکلوڈنگ عمران خان کی اپنی جماعت اور حکومت کے اندر جو لوگ پرانی کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو ابھی بھی پرانی روش پہ قائم ہیں۔ پرانا ہونا مسئلہ نہیں ہے، شاہ محمود قریشی بھی پرانے ہیں، بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جو پرانے ہیں بٹ دے ڈیلیورنگ۔ اب مودی کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ یہ مریم صاحبہ نے جو 2014 میں بھی ٹویٹ کی تھی کہ بہت شکریہ مودی صاحب، آپ نے میری دادی امی کے لیے جو ساڑی بھجوائی ہے، وہ چادر بھجوائی ہے، وہ میرے والد صاحب نے خود ان کو ڈیلیور کی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوتے ہیں، یہ جیسچرز سر آنکھوں پہ بھجوائیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ نواز شریف صاحب کی والدہ کو چادریں بھجوائیں آپ، اور کشمیر کی بیٹیوں کی عصمت دری ہو، پاکستان کی عزت آپ 2 کوڑی کی نہ ہو آپ کی نظر میں، بے عزت اور ذلیل کریں آپ ملک کو، پاکستان۔ اور پھر یہ جس طرح ہمارے ایکس بیوروکریٹس بھی بتاتے ہیں جو اس وقت نواز شریف صاحب کے دور میں کام کر رہے تھے وہ، اور میں نام نہیں لوں گی، پی ایم ایل این کے ایک بہت سینئر لیڈر نے بتایا کہ جس وقت 2013 میں ہماری حکومت بس ووٹ پڑ گیا تھا، یعنی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، جب ہم ٹیم
بنا رہے تھے نا کہ یہ کام کرے گا, وہ کرے گا, کمیٹیز بننا شروع ہو گئی تھیں, جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی نسبت ظاہر ہے کہ وہ کافی ویل ایکسپیرینس تھے. اور یہ نون لیگ کی بہت اچھی بات تھی کہ وہ جو ہی آئے, پی ٹی آئی کو ہم نے دیکھا کہ آتے ساتھ ان میں کنفیوژن تھی, وہ ابھی تک یہ کنفیوژن پائی جا رہی ہے کہ این وزارت دے دئیے, ادھر کو لے لو وزارت, ان وہ دے دو, حالے تک دے ناٹ کلیئر ابھی تک کنفیوژن میں ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں یا گورنمنٹ میں ہیں. نہیں چلیں وہ تو آپ بیانیے کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں نا, لیکن وزارتوں کے اعتبار سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا غلط ہوا کہ کچھ عرصہ ایک وزارت دے کے پھر دوسری, پھر ہوگا کیا جب 5 سال ختم ہوں گے نا جی, تو آپ کسی بھی وزیر سے پوچھ نہیں سکیں گے, جس کو آپ نے فٹ بال بنا کے اچھالا نا, پوچھ نہیں سکیں گے کہ 5 سال میں آپ نے کیا کیا ہے. بہرحال اس کی ایک کاؤنٹر جسٹیفیکیشن وہ یہ دیتے ہیں کہ اچھی بات ہے, بجائے اس کے کہ 5 سال آپ اگر کسی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں تو 5 سال انتظار کرنے کے بجائے فوراً بدل دیں. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نون لیگ کے ایک بڑے ذمہ دار اور سینئر لیڈر جو نواز شریف صاحب کے بہت قریب تھے, انہوں نے بتایا کہ جس وقت یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ تعلقات فورن پالیسی پہ کس قسم کی ہماری کیسی ہوگی, نواز شریف صاحب نے کہا کہ انڈیا کے خلاف کوئی سخت بیانیہ ہم نہیں رکھیں گے. اب اس کو نون لیگ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں جی ہم تو سافٹ ڈپلومیسی کر رہے تھے, یہی تو اچھا طریقہ ہے کہ دشمن کو ساتھ ملا کے. دشمن آپ کا اس حد تک بے شرم ہے کہ افغانستان سے امریکہ نکل رہا ہے تو جان اس کی نکل رہی ہے. 3 ارب ڈالر اس نے افغانستان میں خالہ جی کا گھر تھا جو لگایا تھا, اور ابھی بھی جو اسلحہ 10 جولائی کو C-17 جہاز آیا ہے جو انڈین ایئر فورس کا, جو کہ ان کے سفارت کا جو ہے ان کو لینے کے لیے آیا تھا, ان کے فوجیوں کو پک کرنے کے لیے آیا تھا, وہ کس مقصد کے لیے وہ اسلحہ افغانستان میں دینے آئے ہیں. ناظرین میں لاسٹ جملہ کر لوں. ایک طرف بھارت جو ہے مودی صاحب وہ افغان حکومت کو اسلحے سے لیس کر رہے ہیں اور فوج کو, اور دوسری طرف وہ طالبان کے ساتھ میٹھے بن کر اب وہ آ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں, کہ کل کو آپ کی حکومت آ جائے تو ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں. اس دشمن کو عمران خان نے پہچانا ہے, اور یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کا پیغام ہے یہ صرف امریکہ کو نہیں دیا کہ صرف بیسز نہیں آپ کو دیں گے, یہ بھارت کے لیے بھی وہی پیغام ہے اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہر اس شخص کے لیے بھی پیغام ہے جو دشمن کا سٹوج بن کر پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرتا ہے, بھلے پھر وہ عمران خان کی تبدیلی کی چھتری تلے پی ٹی آئی کا رہنما بن کر بیٹھا ہو یا اپوزیشن میں بیٹھا ہو. پاکستان زندہ باد. ناظرین بہت سی باتیں ہیں, ملیحہ نے بہت اچھی باتیں کی, ہندوستان کے لیے باتیں کی کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام, کہ ایک طرف بات کرتے ہیں محبت کی افغانیوں کے ساتھ اور دوسری طرف طالبان کے خلاف اسلحہ دینے آ گئے افغانستان حکومت کو. باتیں بہت سی تھی لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے مہمانوں سے اور آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.